हजरत ईसा मसीह खुदा का बेटा। हमारे अजीज मुसलमान दोस्त हमेशा दावा करते हैं कि हजरत ईसा मसीह खुदा के बेटे हरगिज नहीं हो सकते, बल्कि वो मानते हैं कि हजरत ईसा मसीह सिर्फ एक नबी थे और इसके अलावा कुछ नहीं। उनका ईमान है कि अल्लाह ना तो खुद पैदा हुआ और ना तो उससे कोई पैदा हुआ है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तुम फरमाओ वो अल्लाह है, वो एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसकी कोई औलाद और ना वो किसी से पैदा हुआ और ना उसके जोड़ का कोई। 112वां सूरा आयतें 1 से लेकर 4 तक। बदीउस समावाति वल अर्द अन्ना यकूनु लहू वलदुन वलम तकुल लहू साहिबह वखलक कुल्ल शैइन वहुव बिकुल्लि शैइन अलीम। बे किसी नमूने के आसमानों और जमीन का बनाने वाला, उसके बच्चे कहां से हो, हालांकि उसकी कोई औरत नहीं, और उसने हर चीज पैदा की और वो सब कुछ जानता है। 6वां सूरा आयत 101। वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानहु बल लहू मा फ़िस समावाति वल अर्द कुल्लुन लहू क़ानितून। और बोले खुदा ने अपने लिए औलाद रखी पाकी है उसे, बल्कि उसी की मिल्क है जो कुछ आसमानों और जमीन में है, उसके हुजूर गर्दन डाले हैं। 2 सूरा आयत 116। वअन्नहु तआला जद्दु रब्बिना मत्तख़ज़ साहिबतन वला वलदा। और ये कि हमारे रब की शान बहुत बुलंद है, न उसने औरत इख्तियार की और न बच्चा। 72वां सूरा आयत 3। इन सब आयतों से ये जाहिर होता है कि अल्लाह का कोई बेटा इसीलिए पैदा नहीं हुआ क्योंकि उसकी कोई बीवी नहीं है। कुरान शरीफ इस बात पर कायम है कि अल्लाह के लिए बेटा पैदा करना तभी मुमकिन होता जबकि उसकी कोई बीवी होती जिससे वो मुबाशरत करता। मगर जब हम ईसाई हजरत ईसा को खुदा का बेटा कहते हैं तो मुसलमान ऐसा सोचते हैं कि ईसाई यूं मानते हैं कि खुदा की कोई बीवी है जिससे जिस्मानी रिश्ता करके खुदा अपने बेटे का बाप बना। एक सच्चा ईसाई हरगिज ये नहीं मानता कि हजरत ईसा मसीह खुदा के जिस्मानी बेटे हैं, और ऐसे ईसाई ये भी नहीं मानते कि खुदा की कोई बीवी है जिससे उसने जिस्मानी रिश्ता बनाया। अब हम मुसलमान हजरात से ये सवाल पूछते हैं कि वो हमें बाइबल मुकद्दस से ऐसी कोई आयत दिखा दें जिसमें लिखा है कि खुदा पाक ने शादी की या किसी औरत से उसने जिस्मानी रिश्ता बनाया जिसके नतीजतन हजरत ईसा मसीह की पैदाइश हुई। कोई भी सच्चा ईसाई इस तरह का ईमान कभी कबूल नहीं करेगा। तो सवाल ये है कि हजरत ईसा मसीह खुदा के बेटे कैसे हुए। हम इसे सही ढंग से समझाना चाहेंगे। हजरत मोहम्मद के एक मामू हुआ करते थे अब्दुल उज़्ज़ा, मगर 111वें सूरे की पहली आयत में उनका लक़ब है अबू लहब यानी शोले का बाप। तो क्या इसके माने ये हुए कि उन्होंने किसी से मुबाशरत की और शोला पैदा हुआ? किसी भी राहगीर या सड़क पर चलने वाले को इब्ने उस सलीब यानी सड़क का बेटा 2 सूरा आयत 17 में कहा जाता है। गोया कि सड़क अपनी बीवी से मुबाशरत करता है जिससे राहगीर पैदा होते हैं। ऐसी कितनी ही मिसालें हैं। मसलन उल किताब यानी किताबों की माँ 13वां सूरा 39वीं आयत, 43वां सूरा आयत 4 और उमुल खुरा यानी शहरों की माँ 6वां सूरा आयत 92, 42वां सूरा आयत 7। अब ले लीजिए हजरत मोहम्मद के चचाजाद भाई हजरत अली के इस लक़ब को, अबू तुराब यानी धूल का बाप। हजरत मोहम्मद के एक साहबी को अबू हुरैरा यानी बिल्लियों का बाप ऐसा लक़ब मिला हुआ था क्योंकि आपको बिल्ली जात से बेहद उनसियत थी। जिस तरह से मिसालों को आम तौर से समझा जाता है, हम मुसलमानों से दरख्वास्त करेंगे कि बाइबल मुकद्दस में जब हजरत ईसा मसीह को खुदा का बेटा कहा गया है, उनसे वो ऐसा मतलब ना निकालें कि उनकी पाक और रूहानी पैदाइश में मुबाशरत का हाथ है। बाइबल मुकद्दस कहीं पर भी ऐसा नहीं फरमाती है
کہ حضرت عیسیٰ مسیح خدا پاک کے جسمانی بیٹے ہیں، اور نہ ہی کوئی سچا عیسائی ایسا کہتا ہے۔ عیسیٰ کلمات اللہ، حضرت عیسیٰ اللہ کا کلام۔ يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا۔ اے کتاب والوں، اپنے دین میں زیادتی نہ کرو اور اللہ پر نہ کہو مگر سچ۔ مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا اللہ کا رسول ہی ہے، اور اس کا ایک کلمہ کہ مریم کی طرف بھیجا، اور اس کے یہاں کی ایک روح، تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور تین نہ کہو۔ چوتھا سورہ آیت 171۔ یہ بتانے کے باوجود کہ حضرت عیسیٰ مسیح بس خدا کے ایک پیغمبر ہیں، یہ آیت اس بات پر زور دے رہی ہے کہ آپ خدا کا کلام بھی ہیں، کیونکہ یہ لقب کلماتہ خدا کے ذاتی کلام کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ آیت ایسا دعویٰ کرتی ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح اللہ کی طرف سے آئی روح ہے، جس کا ہم بعد میں خلاصہ کریں گے۔ اسی حقیقت کو اور مضبوط بنانے کی غرض سے کہ حضرت عیسیٰ مسیح خدا کا پاک کلام ہے، قرآن اور اس کی تشریح کرنے والے والیوم 11 ہاؤس آف عمران پر نظر ڈالیں گے۔ تباری جو ایک عالم دین ہے کہتے ہیں، الصدی کے حوالے سے یہ بیان ہے کہ نصاری کے عیسائیوں اور حضرت محمد کے درمیان ہوئے ایک مباحثے میں حضرت محمد سے جب پوچھا گیا کہ ان کا تاثر حضرت عیسیٰ مسیح کے بارے میں کیا ہے، تب آپ نے یہ جواب دیا تھا، وہ ایک اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی روح ہے اور اللہ کا کلام ہے۔ ایک اور عالم دین سعید قطب نے یوں فرمایا ہے کہ لفظ مسیح کلام کے بجائے استعمال ہوتا ہے، مگر در حقیقت آپ ہی یعنی حضرت عیسیٰ کلام ہے۔ ڈاکٹر حزب اللہ باقری کی کتاب نبی عیسیٰ دلام القرآن، حضرت عیسیٰ وہ نبی جن کا ذکر قرآن میں آتا ہے، میں یہ صاف طور پر لکھا گیا ہے، نبی عیسیٰ کلمات اللہ یعنی کلام الہی اس واسطے کہلاتے ہیں کیونکہ آپ ہی وہ خدا کا کلام تھے جو مجسم ہوا اور جو بی بی مریم پر نازل کیا گیا تھا تاکہ ان کے ذریعے نبی عیسیٰ پیدا ہوں۔ یہ دونوں مذہبی جماعتیں اس بات سے سہمت ہیں کہ خدا کا کلام اجل سے لے کر ابد تک خدا سے نہ تو جدا رہا ہے اور نہ جدا رہے گا، کیونکہ خدا کی ذات اپنی خداداد مرضی کو اپنے کلام کے ذریعے ظاہر کرنے کی قابلیت رکھتی ہے۔ تو یہی بات حضرت عیسیٰ کا اجل ہی سے خدا سے الگ نہ رہنے کا ثبوت پیش کرتی ہے، چونکہ بائبل مقدس کے اس تاثر سے قرآن شریف بھی متفق ہے کہ حضرت مسیح خدا کا مجسم کلام ہے۔ انجیل پاک یوں فرماتی ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یوحنا کی انجیل پہلا باب آیتیں 1 سے 3 اور آیت 14۔ اگر یوں کوئی کہے کہ مسیح محض ایک بشر ہے تو یہ قیاس پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام ایک بشر ہے، مگر یہ تو سراسر کفر ہوگا، کیونکہ مسلمان اور عیسائی اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں کہ خدا اپنی تمام صفتوں اور اپنے گنوں کے ساتھ اجل سے موجود ہے اور اسے اپنے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ لا تبدیل ہے۔ اسی لیے اس سچائی کو مان لینے کے بعد مسلمانوں کو ہر ایک صورت میں اس نتیجے پر پہنچنا ہی پڑے گا کہ حضرت عیسیٰ مسیح خدا کا وہ ابدی کلام ہے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ خدا کا کلام کے پیچھے جو معنی ہے وہ صرف یہی ہے کہ مسیح خدا کے حکم سے خلق ہوئے
اور آپ خدا کے حکم کن فیکون یعنی ہو جا اور وہ ہو گیا کا ایک نتیجہ ہے۔ اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے وہ تیسرے سورے کی 59ویں آیت کو پڑھتے ہیں۔ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون۔ عیسیٰ کی کہاوت اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، اسے مٹی سے بنایا پھر فرمایا ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ تیسرا سورہ آیت 59۔ تو ایک بار پھر سے ان کا یہ دعویٰ بے بنیاد ہے، کیونکہ اگر یہ لقب حضرت عیسیٰ کے خلق کیے جانے کے سبب دیا گیا ہے تب تو حضرت آدم کو بھی اللہ کا کلام کہا جانا چاہیے تھا۔ پھر بھی نہ تو ہم قرآن شریف میں اور نہ تو کئی حدیث کی کتابوں میں حضرت آدم کو خدا کا کلام کے لقب سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ صاف صاف سامنے آتا ہے کہ یہ لقب جب مسیح سے جڑتا ہے تب اس کے معنی مسلمانوں کی سوچ اور سمجھ سے کہیں بڑھ کر معنی خیز ہیں، اور تب ہم منطقی طور پر اسی نتیجے پر جا پہنچتے ہیں جس پر خود نبی یوحنا پہنچ چکے تھے، جس سے آپ نے اپنی انجیل یوحنا کی انجیل کے نقطۂ آزار یعنی شروعات میں درج کیا ہے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ مسیح جو خدا کے کلام ابدی ہیں، جو دراصل خدا کی ذات کے مکمل سرچشمے کا مجسم ہے، تو وہی الوہیت کا آخری اور فیصلہ کن مکاشفہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش جب مسلمانوں سے دریافت کیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح اس بے مثال اور معجزاتی طور سے کیوں کر پیدا ہوئے، تو ان کا جواب کچھ اس طرح سے ہوتا ہے۔ کنواری مریم کا بنا کسی مرد کی شرکت کے یوں حاملہ ہونا خدا کی حیرت انگیز قدرت کا و حکمت کا ایک زبردست مظاہرہ ہے کہ اللہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بس اتنا سا کہہ کر کن فیکون یعنی ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ مذہب اسلام میں یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح کا ایک کنواری سے پیدا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح الوہیت کے مالک ہیں، مگر ہمیں حضرت آدم کا خلق ہونا اور حضرت عیسیٰ مسیح کی پیدائش ان دونوں وارداتوں کا مسئلہ سمجھاتے ہوئے اس بات پر زور دینا چاہیے کہ حضرت آدم کا بغیر کسی ماں یا باپ کے پیدا ہونا لازمی تھا۔ اس کی حقیقت دراصل یہ تھی کہ حضرت آدم کے خلق ہونے کے وقت اس زمین پر وہ پہلے اور واحد آدمی تھے، اسی لیے ان کا قدرتی طور پر مباشرت سے پیدا ہونا ناممکن تھا، اور یہی بات بی بی حوا کے ساتھ بھی ہوئی، کیونکہ وہ پہلی عورت جو تھی۔ تب بھی حضرت عیسیٰ مسیح کا اس خارقی طور پر پیدا ہونا کیوں کر ضروری تھا، جبکہ خدا نے پہلے ہی سے انسانی پیدائش کے طریقہ کار کو جاری کر دیا تھا۔ اس خاص معاملے میں خدا نے مباشرت سے پیدا کرنے کے اپنے اصول کو مسترد کر کے ذاتی طور پر مداخلت کر کے حضرت عیسیٰ مسیح کی پیدائش ایک کنواری کے ذریعے کیوں کروائی؟ اگر آپ مسلمان اس بات پر تکرار کرتے ہیں کہ یہ انسانوں کے لیے خدا کی باروب اور پرجلال قدرت کی مثال ہے، تو اس کے جواب میں ہم یوں کہتے ہیں کہ یہ مثال خدا کی عظیم طاقت کا مظاہرہ پوری طرح سے نہیں کرتی، اور اس کمی کی وجہ سے یہ ہے کہ کنواری سے پیدا ہونے کی بات رواجوں کے طور پر ثابت نہیں کی جا سکتی۔ اس پر صرف ایمان لایا جا سکتا ہے، کیونکہ جب فرشتے نے آ کر بی بی مریم کو حضرت عیسیٰ مسیح کی پاک پیدائش کا پیغام سنایا، تب اس وقت وہاں پر ان دو کے علاوہ کوئی تیسرا شخص موجود نہیں تھا۔ قرآن شریف خود بھی اسی بات کی تصدیق دیتا ہے کہ اس زمانے میں ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے بی بی مریم پر عیب لگایا، اور خاص طور سے ایک اور خارقی واردات ہوئی جس نے ان کی بے گناہی کو ثابت کیا۔ فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا۔ تو اسے گود میں لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں، بولے اے مریم بے شک تو نے بہت بری بات کی، اے ہارون کی بہن تیرا باپ برا آدمی نہ تھا
اور نہ تیری ماں بدکار۔ اس پر مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بولے ہم کیسے بات کریں اس سے جو پالنے میں بچہ ہے؟ بچے نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے غیب کی خبریں بتانے والا نبی کیا۔ 19واں سورہ آیتیں 27 سے لے کر 30 تک۔ جناب عبداللہ یوسف علی جو قرآن شریف کا ترجمہ اور تفسیر لکھ چکے ہیں، اسی کہانی کے تعلق سے بیان کرتے ہیں۔ اس معاملے میں بی بی مریم بھی کیا کر سکتی تھی؟ وہ کیسے سمجھا پاتی؟ کیا وہ لوگ ان پر تہمت لگاتے ہوئے ان کی بات پر یقین کر لیتے؟ بس تب وہ اپنے بچے کی طرف اشارہ کر پائیں، جس کے بارے میں ان کو پتا تھا کہ وہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں تھا، اور تب وہی بچہ ان کی مدد کے لیے معجزاتی طور پر بول اٹھا اور اپنی بے عیب ماں کی اس نے پیروی کی اور نہ ماننے والے حاضرین کو منادی دی۔ مسیح کی اس معجزاتی پیدائش کا جو خاص مقصد تھا اس کے بارے میں وہ آیت خاموش ہے۔ اس کا صحیح جواب پانے کے لیے ہمیں بائبل مقدس کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ مریم نے فرشتے سے کہا یہ کیسے ہوگا جبکہ میں کسی مرد کو نہیں جانتی؟ فرشتے نے اسے جواب دیا کہ روح القدس تجھ پر سایہ ڈالے گی، اسی لیے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ لوکا کی انجیل پہلا باب آیتیں 34 اور 35۔ اس کنواری سے پیدائش کی وجہ یہ ہے کہ دراصل حضرت عیسیٰ مسیح خدا پاک کے بیٹے ہیں۔ خدا کا بیٹا ہونے کے ناطے بس یہی ایک طریقہ کار تھا آپ کے پاس ہمارے زمانے اور ہماری دنیا میں تشریف لانے کا۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ مسیح وہ ہیں جو گناہوں کا وہ آخری اور سب سے عظیم اور مکمل کفارہ بن کر تشریف لائے، مگر اس کے قبل کی حضرت عیسیٰ مسیح گناہوں کا یہ کفارہ پوری طور پر ادا کر کے خدا کی لامحدود پاکیزگی کو مطمئن کرتے انہیں فطرت آدم اختیار کرنی پڑی تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ فطرت جو حضرت عیسیٰ مسیح نے اختیار کی اسے پوری طرح اس پہلے گناہ کے داغ سے پاک ہونا تھا، کیونکہ ہر ایک انسان جو آدم کی نسل سے آیا ہے اس کی فطرت میں وہ گناہ بطور وراثت شامل ہوتا ہے۔ بائبل مقدس رومیو 5واں باب آیتیں 12 سے 14، پیدائش 8واں باب آیت 21، زبور باب 91 آیت 5، باب 58 آیت 3۔ اس کا خلاصہ انشاءاللہ ہم آگے چل کر کریں گے۔ اسی لیے ایک نجات دہندے کا کسی کنواری سے پیدا ہونا لازمی تھا۔ اگر حضرت عیسیٰ مسیح خدا کے پاک روح کے ذریعے خارقی طور پر نہ پیدا ہوئے ہوتے تب تو آپ کو خود ایک نجات دہندے کی ضرورت پڑ جاتی گناہوں سے نجات پانے کے لیے۔ قرآن شریف بھی فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح روح القدس سے پیدا ہوئے۔ ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرما برداروں میں ہوئی۔ 66واں سورہ آیت 12۔ اب ہم اپنے مسلمان دوستوں کے آگے ایک سوال رکھتے ہیں، کیا اللہ کو ایک بیٹا پیدا کرنے کی غرض سے ایک بیوی یا کوئی ساتھی کی ضرورت ہے؟ اگر اللہ ایک بیوی یا ساتھی کی مدد کے بنا بیٹا پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے تو جس خالق نے سارے جہاں کو بنا کسی کی مدد کے اور صرف اپنے کلام یعنی عیسیٰ مسیح کی قوت سے پیدا کیا تو کیا اسے اپنے بیٹے عیسیٰ مسیح کلام مجسم کو پیدا کرنے کے لیے کسی کا سہارا چاہیے تھا؟ بی بی مریم کے یہاں بغیر شوہر یا کسی مرد کے سہارے ایک بیٹا پیدا ہو گیا، تو کیا نعوذ باللہ بی بی مریم کی ذات اللہ کی ذات سے بڑھ کر ہوئی؟ کہ یہاں بغیر شوہر یا کسی مرد کے سہارے ایک بیٹا پیدا ہو گیا، تو کیا نعوذ باللہ بی بی مریم کی ذات اللہ کی ذات سے بڑھ کر ہوئی؟